2 रकात नमाज नफिल पढ़े हाजत के, और हाजत के 2 रकात नमाज नफिल पढ़ के ना जब सूरत फातिहा पढ़े तो जहां हमने कोई सूरत मिलानी है कोई, तो उसकी जगह ये दुआ पढ़े, क्योंकि ये कुरानी दुआ है। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व किना अज़ाबन नार। ये जो अज़ाबन नार है ना, इस अज़ाबन नार ये दुनिया और आखिरत के अज़ाब है, कर्ज का अज़ाब, मर्ज का अज़ाब, हाँ मजबूरियों का अज़ाब, तन्हाइयों का अज़ाब, किसी नशे इल्लत का अज़ाब, किसी जिल्लत का अज़ाब, बेटियों की परेशानियां, तलाकें, बीमारियां, दुख, झगड़े, नफरतें, नाकामियां, परेशानी, इस सारे अज़ाब 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 अज़ाब, ये सब अज़ाब है जो इंसान को जिंदगी में जीते जी परेशानी में मुब्तला कर देते हैं। तो कहने लगे आपने मुझे बताया था, मैंने आपके दर्स में सुना था, तो मैंने एक अज़्म किया, मैंने अल्लाह से दुनिया भी बेहतरीन लेनी है और आखिरत भी बेहतरीन लेनी है। तो अल्लाह ने खुद कह दिया ये पढ़ो मैं दे दूंगा। अल्लाह सच्चा, अल्लाह का वादा सच्चा, मैं अल्लाह के सच्चे वादे से, अल्लाह के खजानों से ये चीजें लूंगा। और कहा कि मैंने बस ये फैसला कर लिया, और मैंने इसको 2 नफिल मैंने पढ़े, और हमेशा 2 रकात नमाज नफिल हाजत की नियत, सूरत फातिहा के बाद ये दुआ पढ़नी है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व किना अज़ाब, गिड़गिड़ा के 1 दफा, 5 दफा, 7 दफा, 11 दफा, 30 दफा, 40 दफा, 70 दफा, 100 दफा, 9 दफा, बस इसको पढ़ना है, गिड़गिड़ा के पढ़ते रहना है, पढ़ते रहना है, पढ़ते रहना है, और यकीन के साथ और दर्द के साथ और ध्यान के साथ। और कहा फिर रुकू, फिर दूसरी रकात में भी ऐसी, सूरत फातिहा के बाद जब कहीं सूरत मिलानी है तो यही दुआ पढ़नी है। कहने लगे कि मैंने ये अमल करना शुरू कर दिया, बस ये अमल करता रहा करता रहा करता रहा, और कहा कि मैंने कोई 2.5 पौने 3 साल गालिबन यही बताया, मैं ये अमल करता रहा और पढ़ता रहा, कोई दिन मैंने नागा नहीं किया, जितना थका हुआ होता था, और हर दफा मैंने इसको इस अंदाज से पढ़ा और इस दर्द से पढ़ा जैसे आज मैं पहली दफा पढ़ रहा हूं। क्योंकि बात होगा अपना इंसान एक दिन तो तवज्जो से पढ़ता है, दूसरे दिन ध्यान से पढ़ता है, चौथे दिन फिर, और कुछ दिनों के बाद वो तवज्जो ध्यान उसका खत्म हो जाता है, और वो तवज्जो ध्यान जब खत्म हो गया तो अल्लाह के यहाँ उस अमल की कोई हैसियत नहीं है। तवज्जो, ये देखे ना, तवज्जो है वज से, वज कहते हैं चेहरे को। तवज्जो फरमाइए, मैं कहूंगा आप सारे उधर उधर देख रहे हो और मेरी बात सुन भी रहे हो, तो मैं आपको कहूंगा मेरी बात नहीं सुने, मैं जी आप तवज्जो फरमाएं। तवज्जो कहते हैं वज कहते हैं अरबी में चेहरे, ये चेहरा मेरी तरफ ले आए, इसे कहते हैं तवज्जो। इसको तवज्जो और ध्यान से 2 नफिल पढ़ ले, 2 नफिल पढ़। मुझे कहने लगा कि अब दुनिया की नेमतें मेरे ऊपर फिदा हैं, ये अल्फाज थे उसके। जब माँ होती है उसके अंदर भी अल्लाह पाक गैबी निजाम विजदान का, हाँ मेरे बेटे को भूख लगी है, मेरा दूध गिर रहा है, मेरे अंदर की कैफियत है, मेरा बच्चा उठ गया है, वो एक कश्फ होता है माँ को जो फिर किसी को नहीं होता। जो बंदा 27 दफा इस दुआ को पढ़ लेगा, जो दुआ मांगेगा कबूल होगी, और फरमाया जो ये दुआ पढ़ेगा उसके जरिए से मखलूक को रिस्क दिया जाएगा। अम्मा बस बूढ़ी है, दुआएं दे देती है, कहा तुझे मुबारक हो, मैं मूसा हूँ और रब के इंतखाब पे आया हूँ, तो माँ की खिदमत करता है, इस खिदमत की वजह से तुझे मैं ढूंढता ढूंढता खुद पहुंचा। ऐ मौला, और जिनकी इस दुनिया से रुखसत हो गई हैं, वो माओं को ना भूलें, उनकी कब्रों को ना भूलें, उनको हदिया देना ना भूलें। सर ये जो मेरी जो अगर याददाश्त में है तो वो फिर मैंने अम्मी के जो यानी पोते और नवासे उनको भी इसी तरतीब में वो देखा कि अल्लाह वाली कर खुशहाली तू यूं ही देता है, तू यूं ही पाली। ये जो थपकी है जिसका भी आपने भी जिक्र किया, ये हाँ तो वो होते, लेकिन ये थपकी देना जो है ये क्या कर देती है थपकी? जो रोटी बेलने की पकी होगी वो दिलों को तोड़ देगी, जो रोटी हाथों की पकी होगी वो दिलों को ऐसे जोड़ देगी। अल्लाह अकबर। बेलने की आप कह रहे हैं, वो तोड़ेगी जो ये होगी ये जोड़ेगी। हाथों का तो असर है, 2 हाथ आपस में है। इसी तरह जो मशीन की थपकी है कि मशीन मसाज वाली है, जो हाथों की थपकी है उसमें 7 तवज्जुहात भी शामिल हो रही हैं, कैफियत भी शामिल हो रही हैं, वजद और विजदान भी शामिल हो रहा है।
درد اور ہمدردی بھی شامل ہے. وہ توجہات، یہ دیکھیں آپ نیشنل جیوگرافی کو اٹھائیں، کنجے میرے ہاں حویلی میں ہیں، کنجے ٹھنڈی جگہ رہتی ہیں، ان کا مزاج ہے، لیکن گرم جگہ جا کے انڈے دے آتی ہیں. سائبیریا سارا ادھر آنا جو یہی جی اچھا انڈے دے کے پھر واپس چلی جاتی ہیں. وہی توجہات سے انڈوں کو سینچتی ہیں، اور جس انڈے سے توجہ ختم ہو جائے وہ خراب ہو جاتا ہے. جس انڈے پہ پوری توجہ رہے، ایک وقت سے مدت کے بعد بچہ نکلتا ہے اور اڑ کے پھر اماں کے پاس پہنچ جاتا ہے. یہ توجہات ماں کی ہیں. پرندے کو تو توجہات مل جاتی ہیں، ماں ہوتی ہے. یہ انڈوں کی، اور جب آپ نے ابھی مرغی یہ سب بات کی تو وہ تو اگر اس کو جب حفاظت کرنی ہو اپنے چوچوں کی، وہ تو پھر کچھ نہیں دیکھتی. کہنے لگے کہ مرغی جب 21 دن کا چلا کرتی ہے انڈوں پہ تو اسے 3 چیزیں ملتی ہیں. ایک ٹیم ملتی ہے چوزوں کی، دوسری جرأت ملتی ہے، بلی پہ جھپٹتی ہے، اس سے پہلے ڈرتی ہے، جھپٹتی ہاں، اور تیسری کھوج ملتا ہے، وہ ایسے کر کے خوراک لیتی ہے اور بچوں کو پکارتی ہے. تو اسی طرح ماں جب ماں ہوتی ہے پھر اس کے اندر بھی اللہ پاک غیبی نظام وجدان کا، ہاں میرے بیٹے کو بھوک لگی ہے، میرا دودھ گر رہا ہے، میرے اندر کی کیفیت ہے، میرا بچہ اٹھ گیا ہے. وہ ایک کشف ہوتا ہے ماں کو جو پھر کسی کو نہیں ہوتا. میری امی جی اللہ بخشی کہتی تھی کہ وہ ماں 7 پردوں میں دیکھ لیتی ہے. ہاں سچ ہے، 7 پردوں میں دیکھ، کچھ چھپا نہیں ہوتا، چھپا نہیں، اور اللہ بھی کج لیتا ہے، ماں بھی کج لیتی ہے. پردے دیتی. پر وہ ستاروں لگیوں. ایک ٹرانسپورٹر نے مجھے ایک بات کہی، کہنے لگا ہم صبح جاتے تھے اپنے کاروبار پہ، شام کو آتے تھے. ایک دفعہ عید کا دن تھا تو اماں نے مجھے سائے میں دیکھا، کہنے لگا ہاں پتر آتے رہتا مس لے آئیے، مس مونچھے مسیں، جی 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 تیری تو مسیں آ گئی ہیں، اچھا جوان ہو گیا ہے، اچھا تیری میں شادی کا فکر کروں. بس کہا کہ ایک دفعہ اماں نے مجھے اجالے میں دیکھا تھا، اور اس کے بعد پھر اماں دن رات فکر میں تھی اور میری پھر شادی کر دی. اور کہا کہ آج میں اپنے دوسروں کو دیکھتا ہوں، ان کی مسیں ہیں یا نہیں ہیں، میں پھر کہتا ہوں یہ احساس میرے اندر کیوں نہیں تھا، یہ میری ماں میں کیوں آیا تھا. مجھ سے کہنے لگا، میں نے کہا یہ احساس کی دنیا صرف ماں اور مامتا کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں. ایک قافلہ جا رہا تھا تو قافلے والوں نے بھوک پڑ گئی 3 دن کے بعد، انہیں ہاتھی کا بچہ ملا، انہوں نے ہاتھی کے بچے کو ذبح کر دیا، کھا گئے. ایک نے کہا تھا میری ماں نے نصیحت کی ہے، بیٹا قافلے میں اگر زندگی میں کبھی تجھے بھوک پڑ جائے اور ہاتھی کا گوشت نہ کھانا. میری اماں نے نصیحت کی تھی، مر جاؤں گا اماں کا نصیحت کو نہیں چھوڑوں گا. کھا کے سو گئے. اتنی پریشان اپنے بچے کو تلاش کرتے کرتے سونگتی آئی نا، تو اس نے سب کو سونگا اور سونگ کے اپنی سونڈ میں مروڑتی گئی سب کو. جب اس پہ آئی تو اس کو سونگ پہ اٹھا کے اوپر بٹھا دیا اور اس کو اس کی اس منزل پہ پہنچایا جہاں یہ جانا چاہتا تھا. اماں نے فرمایا تھا بیٹا اماں کو وجد کہاں سے آیا تھا، اماں کو کشف کہاں سے آیا تھا. انٹیوشن کہتے ہیں آپ. تو اماں نے فرمایا بیٹا اگر کبھی فاقہ بھوک ہو ہاتھی کا گوشت نہ کھانا. ایک صاحب آپ چونکہ موجود ہیں تو مجھے یہ خیال آیا کہ ہم اس سے پہلے کی اجازت لیں تو کتنا ہی اچھا ہو کہ جن کے والدین یا اس دنیا سے رخصت ہو گئی جو موجود ہیں، ہم دعا ہی کر لیں ان کے لیے. اور آپ بلکہ یہ بھی دعا سے پہلے بھی پوچھوں گا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ کیا دعا کرتے ہیں اپنی اماں کے لیے؟ میں ایک دعا سناتا ہوں، فرمایا حدیث میں آتا ہے، اب آپ سن کے حیران ہوں گے، جو بندہ 27 دفعہ اس دعا کو پڑھ لے گا جو دعا مانگے گا قبول ہوگی. اب دیکھیں اللہم اغفر لی ولی والدی پہلے آیا ہے، وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، زندہ مردہ مومن مومنات مسلم، لیکن پہلے والدین آیا ہے اللہم اغفر لی ولی والدی. اور حدیث میں یہاں تک آیا ہے کہ جو یہ دعا پڑھے گا، اور پھر ربنا اغفر لی ولی والدی آپ ہر نماز میں بھی پڑھتے ہیں، اور فرمایا جو یہ دعا پڑھے گا اس کے ذریعے سے مخلوق کو رزق دیا جائے گا اور اس مستجاب الدعوات ہو جائے گا. مستجاب الدعوات یہ ہیں بس یوں ہاتھ اٹھایا ہی نہیں. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا کہ یا اللہ میرا جنت میں ساتھی کون ہوگا؟ اللہ پاک نے فرمایا بغداد کے فلاں محلے کی فلاں گلی کے فلاں گھر میں ایک کسائی ہے، وہ تیرا جنت میں ساتھی ہوگا. چل پڑے، سفر کرتے کرتے وہاں پہنچے تو کسائی کی دکان پہ پہنچے.
اور دکان کے بعد گھر پہنچ اس کے ساتھ کہا میں تیرا مہمان ہونا چاہتا ہوں, پردیسی ہوں. گھر لے گیا تو اس نے گوشت رکھا, پکایا, کیا. پوری اماں تھی جو روئی کی گالی کی طرح تھی, اس کے منہ میں ڈالتا گیا ڈالتا گیا ڈالتا گیا. اماں کو کھلا کے پھر بچوں کو کھلایا, خود کھایا. اماں نے منہ سے کچھ بولا تو موسیٰ نے فرمایا کیا کہتی؟ ارے اماں بوڑھی ہے, کہتی ہے ہر وقت تجھے اللہ جنت میں موسیٰ کا ساتھی بنائے. موسیٰ کہاں, میں کہاں؟ موسیٰ کہاں, میں کہاں؟ اماں بس بوڑھی ہے, دعائیں دے دیتی ہے. کہا تجھے مبارک ہو, میں موسیٰ ہوں اور رب کے انتخاب پہ آیا ہوں. تو ماں کی خدمت کرتا ہے, اس خدمت کی وجہ سے تجھے میں ڈھونڈتا ڈھونڈتا خود پہنچا. تو یہ جو اللہم اغفر لی والی والدیہ والی دعا ہے, اگر اس دعا کو پڑھا جائے اور والدین اور مومنین مومنات سب کا تصور ہو, اور جیسے آپ نے فرمایا رب اغفر لی والی والدیہ, ہر نماز کے بعد یہ نماز مکمل ہی آپ یہ دیکھیں نا, یہ نماز کے بعد اتحیات میں کیوں ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ اتحیات نماز کی تکمیل ہے, تکمیل ہے, اور یہ اس کی سٹیمپ ہے, مکمل اور تصدیق. اللہ اکبر. یہ اس کی مہر ہے. میں بس آپ سے دعا کے لیے گزارش کروں گا. اور میں نے ماجی محترمہ بانو قدسیہ سے یہ سنا, انہوں نے کہا بس بڑے ہونے کا ہے کہ یہ نقصان ہے کہ ماں بھی گود سے اتار دیتی, یہ چھوٹے ہونے کی بڑی لاڑی ہے. اور یہ دعا فرما دیجیے. بسم اللہ. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا أول الأولين ويا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا أجود الأجودين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لي وارحمني وعافني. اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات نستغفرك ونتوب إليك. پروردگار عالم, جس طرح ہم یہاں جمع ہیں ایسے جنت میں جمع کر دے, خاتمہ ایمان پہ کر دے, اور جن کی مائیں ہیں ان کی آنکھوں میں محبت دے دے, الفت دے دے, ان کے بولوں میں نرمی اے مولا. اور جن کی اس دنیا سے رخصت ہو گئی ہیں وہ ماؤں کو نہ بھولیں, ان کی قبروں کو نہ بھولیں, ان کو ہدیہ دینا نہ بھولیں. اللہ وہ گھڑی کیسی ہوگی جب موسیٰ علیہ السلام, جس کو قرآن میں موسیٰ فرمایا اور ان کا نام یو خابس, اے اللہ وہ اپنی ماں کو کیسے محبت دیتے ہوں گے. موسیٰ, یا اللہ ہمیں بھی ماؤں کو دعائیں عطا فرما, اور دعاؤں سے دور نہ فرما, وفاؤں سے دور نہ فرما, کیفیات سے دور نہ فرما. میرے آقا حج پہ تشریف لا رہے تھے, اماں کا مزار آیا, اب ہمیں سارا لشکر وہیں رہ گیا, اور میرے آقا کی 60 سال کے قریب عمر تھی, گھٹنوں میں سر دے کے جو روئے اماں کے مزار پر. سارا لشکر رات وہیں گزاری, 6-7 سال کے تھے. اماں کو آخری لمحات میں دیکھا, صرف ایک لونڈی ساتھ تھی, پھر وہ اماں کو تدفین کیسی ہوئی ہوگی, نہیں آ رہے تھے, اماں کی قبر سے چپکے ہوئے تھے. اس ماں کی محبت وہ لونڈی کیسے دے سکتی تھی, وہ خاتمہ کیسے دے سکتی تھی. پھر وہ زندگی کا واپس نظام لوٹا. آپ حج پہ تشریف لا رہے تھے اور سارا لشکر وہاں رکا, اور اماں کے مزار پہ بیٹھ کے میرے آقا اپنے گھٹنوں میں سر دے کے گھنٹوں روئے تھے. اس ایک رونے کا, ایک آنسو کا قطرہ, اس کی برکت, اس کا کائنات کا نظام وہ ہمیں عطا فرما دے. اس قطرے کی خیریں ہمیں عطا فرما دے, اس قطرے کی برکتیں عطا فرما دے. جو اماں کا درد, جو اماں کا غم میرے آقا کملی والے کے اندر تھا, اس کا ذرہ عطا فرما دے, اس کا ادب عطا فرما دے. تو شہنشاہ کریم ہے, گستاخوں میں ہمیں نام نہ لکھ, ادب والوں میں عطا فرما. قیامت کے دن ماں گریبان سے نہ پکڑے, بلکہ اگر ماں جنتی ہو تو سفارشی بن جائے. مولا تو حاجی کی سفارش, تو حافظ کی سفارش, تو زندگی میں ماں باپ کی سفارشیں بھی ہوں گی اور آپ کی سفارشیں بھی ہوں گی. ہمیں ماں باپ کی سفارشیں عطا فرما, ان کے وفاداروں میں, ان کے فرما برداروں میں, اور ان کی دیدار کرنے والوں میں ہمارا شامل نام فرما. ہمیں گستاخوں میں, بے ادبوں میں نہ مولا اگر ہیں تو آج توبہ کرتے ہیں, آج معافی مانگتے ہیں, ساری امت کے سامنے معافی مانگتے ہیں. فرشتوں گواہ ہو جاؤ,
ہم نے معافی مانگ لی، اماں کی فرما برداری کریں گے اور اماں کی جو کوتاہیاں ہوئی ہیں اس کا ازالہ کریں گے، اور موت کے بعد حدیث میں آتا ہے اس کا ازالہ، ان کے لیے صدقات، خیرات، اور ان کے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک، اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک، ان کے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک، معاف بھی کر دے، قبول بھی کر دے، بن مانگے عطا فرما، در در کا بھکاری نہ بنا، اپنے در کا منگتا بنا، اپنے در کا بھکاری بنا۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وبناتہ واہل بیتہ واطرتہ واہل بیتہ واطرتہ واہل بیتہ واطرتہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاک اللہ بخیر۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے اور اپنی امان میں رکھے اور نظر بد